करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अक्टूबर के पहले हफ्ते में कराची पुलिस ने एक दावा किया था कि उसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी असलहा की बरामदगी की है। उसने कहा था कि असलहा की बरामदगी अजीज़ाबाद में उस घर के करीब से की गई है जहां पर अल्ताफ हुसैन का घर था, यानी कि 90 के करीब। और उसके साथ ही जो इंकशाफात किए गए थे, जिस अंदाज से ये असलहा की बरामदगी की गई थी, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, वो कुछ मशकूक लगती थी। इसीलिए हमने अपने इस प्रोग्राम में इस वाक़े के फ़ौरन बाद इस हवाले से सवालात उठाए थे और भरपूर सवालात उठाए थे, क्योंकि हमारा ख्याल ये था कि ये मामला ऐसा है नहीं जैसा दिखाया जा रहा है। अब लगता है कि ये मुद्दा खुल रहा है, ढोल का पोल खुलता नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि कराची में पुलिस की जानिब से इस तारीख की सबसे बड़ी असलाह की बरामदगी के हवाले से आज इसकी नाकामी का इतराफ़ किया गया है। पुरअसरार नाकामी है जिस तरह से ये पुरअसरार वाक़या था, क्योंकि आज इसकी नाकामी का इतराफ़ करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बाकायदा तौर पे आज इस पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े केस के तफ्तीशी ऑफिसर यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मुकदमा बंद करने की रिपोर्ट जमा करा दी है। और उसने आज बाकायदा ये कहा है कि उसके पास तहकीकात करने के लिए कुछ नहीं है, ना ही कोई गिरफ्तारियां हैं, ना ही कोई मशकूक लोग हैं। यही वो मशकूक सूरत हाल थी जिसकी अक्कासी हमने अपने इस प्रोग्राम में की थी इस पूरे वाक़े के बाद। ये 5 अक्टूबर का वाक़या था जब अजीज़ाबाद में 90 के करीब से एक घर में से 2 ज़ेर ज़मीन टैंक से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, एंटी टैंक इंजीनियर माफ़ कीजिएगा माइंस, LMGs, क्लैशनिकॉव्स, SMGs, स्नाइपर राइफल्स, 9mm राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, हज़ारों राइफल ग्रेनेड और लाखों गोलियां बरामद की गई थी। और कहा यह गया था कि ये 120 घर के मकान के वाटर टैंक से मिली और इसे मुंतकिल करने के लिए कई ट्रक लाए गए, जिसके बाद ये असलहा मुंतकिल किया गया। हम शजदर रह गए थे कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ है। इस हवाले से न सिर्फ ये कि ये कहा गया था, बल्कि कराची पुलिस के सरबराह मुश्ताक मेहर ने इस वाक़े के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जिम्मेदारी फौरी तौर पे लंदन में डाल दी थी। MQM लंदन को इसका जिम्मेदार भी बता दिया था। असले की ख़रीदारी में पता चला है कि एक सियासी पार्टी मुलविस है और उसमें कई बड़े नाम भी आ रहे हैं जिसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि असला किसने ख़रीदा था और किसने छुपाया था और आखिरकार मकसद क्या था। इसकी तफ्तीश अभी जारी है। इसमें लंदन में मुकीम कुछ अनासिर राह से मिलके और साउथ अफ्रीका ग्रुप वो शामिल है। अभी मज़ीद इतलात भी हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम और भी असला और इस तरह के एक्सप्लोजिव बरामद करेंगे और वो भी इसी ग्रुप का ही वो हिस्सा है। तो इंशाल्लाह हमें मज़ीद और गिरफ्तारियाँ और असले की रिकवरी मुतवक्के है। ऐसा लग रहा था कि अब इस हवाले से ना कोई सवाल है, ना ही कोई मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि सब कुछ पता है कि रॉ ने किया है, लंदन से हुआ है, MQM ने किया है और आगे भी पकड़े जाने वाले हैं। ये सब कुछ होने वाला है इस हवाले से। मगर हमें यकीन था कि इसमें कुछ है ज़रूर जो कि बहुत ज़्यादा छुपाया जा रहा है। हमारे इस प्रोग्राम के अगले रोज़ मुश्ताक मेहर साहब, ये कराची पुलिस के सरबराह, हमें इस प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन किया था। उस पर भी हमने उनसे तफसील से और भरपूर तरीके से सवालात पूछे थे। उस वक्त भी उनका ख्याल यही था कि वो इस वाक़े के मुल्ज़मान को भी जानते हैं और इस सिलसिले में पूरा जो खेल है वो अवाम के सामने भी लाएंगे और ये गिरफ्तार मुल्ज़मान अदालत में भी पेश करेंगे। सारी जो सिलसिला है वो तकरीबन कोई 1 माह से चल रहा था और शुरू भी किसी इन्फार्मर से हुआ था और इसी ग्रुप के अंदर से कोई इन्फार्मर आया था, तो इसको आस्ते आस्ते डेवलप किया। अभी तक तफ्तीश जारी है। हमें ग्रुप का लाजमी तौर पे पता है, लेकिन कौन कौन से लोग हैं वो जैसे ही कंफर्म होगा
کیونکہ یہ بہت نازک وہ کیس ہے اور بہت اہم کیس ہے، تو اس میں ہم ثبوت آنے کے بعد نام بھی بتا دیں گے اور گرفتاری بھی ڈالیں گے۔ یہ نازک اور اہم کیس میں ثبوت آنے والا ہے، گرفتاری آنے والی ہے، لیکن ساتھ ہی ہفتے کے اندر پولیس نے ظاہر حکومت نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، کوئی تحقیقات نہیں ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کہا گیا ہے کہ اس مقدمے کو ہی ختم کر دیا جائے۔ یہ ایسا معاملہ تھا کہ اس میں ظاہر ہے کہ کلیمز اور دعوے بہت زیادہ تھے اور اس میں چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ کو بھی شامل کر دیا گیا تھا۔ یہ جو اسلحے کا تعداد کراچی میں تھا وہ اتنا زیادہ تھا اور ابھی سے نہیں، بہت پہلے سے ڈمپ کیا ہوا تھا، بہت پہلے سے، مطلب کہ کوئی امیڈیٹ پاسٹ میں نہیں تھا۔ اس کی ساری تحقیقات ہوں گی اور یہ اسلحہ لگتا تو ایسے کہ کئی جگہ سے جمع ہو کے ایک جگہ ڈمپ کیا گیا ہو، اس کی تحقیقات کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو طے تک اس بات کی پہنچیں گے کہ اسلحہ صرف پکڑنا مقصد نہیں ہے، لیکن اس کو رکھا کس نے اور اس کے پیچھے کیا مقاصد۔ اس تمام معاملے میں گو کہ شروع سے مشکوک معاملہ لگتا تھا، صرف ایک اچھی سلور لائننگ ہے جس کا ذکر میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر ثبوت نہیں ملا یا کسی بھی وجہ سے اس کا پتہ چل گیا کہ یہ اس طرح کا کیس نہیں ہے جیسا کہ شروع میں لگتا تھا، کراچی پولیس نے اس سلسلے میں کوئی جھوٹی گرفتاریاں نہیں کی، کوئی جھوٹے مقدمے قائم نہیں کیے، صاف جا کے عدالت نے بتا دیا کہ اس میں ہمارے پاس کہنے کو، کرنے کو، دکھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ بہرحال ایک مشکل فیصلہ ہوگا لیکن احسن فیصلہ ہے، بجائے اس کے کہ جھوٹے کیس بنائے جاتے اور جھوٹے نام ڈالے جاتے۔ لیکن حکومت سندھ کی پریشانی یا رسوائی کا کوئی دن ہوتا ہے نہ جائے۔ یہ واقعہ جیسے کہ آج کا واقعہ ہے یہ سامنے آیا پولیس کے حوالے سے، لیکن ایک اور بہت اہم معاملہ ہے جو کہ پولیس کا معاملہ نہیں ہے لیکن سندھ میں گورننس کا معاملہ ہے، اور سندھ حکومت میں کرپشن اور میرٹ کا جس طرح سے قتل عام ہوتا ہے اس کا ذکر جس انداز سے مسلسل ہوتا ہے، آج پھر اس کا دن تھا اور یہ بات آج سامنے آئی کہ سندھ میں محکمہ تعلیم ہی نہیں، محکمہ پولیس ہی نہیں، بلکہ آج سندھ حکومت کو سپریم کورٹ میں محکمہ صحت میں بھوگس بھرتیوں پر سزا بھگتنی پڑی اور سخت اس کی سرزنش ہوئی ہے۔ آج سندھ حکومت کی ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں پر سامنے آیا کیس محکمہ صحت میں بوگس بھرتیاں کرنے کا، سپریم کورٹ نے آج سندھ حکومت کو فوری طور پر حکم دیا کہ محکمہ صحت میں خلاف ضابطہ بھرتیاں اور تقرر کیے گئے تمام اہلکاروں کو فوری طور پہ برطرف کیا جائے اور انہیں ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے۔ یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس سلسلے میں حکم دینا پڑا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے اس سال اپریل میں پاکستان میں پیرا میڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن اور محکمہ صحت میں 2076 افراد کی بھرتی اور ان کی تقرری اور ان کی ترقیوں کے حوالے سے اس کا خود نوٹس لیا تھا۔ یہ 2076 افراد کی پوسٹنگز تھی، معاف کیجیے گا 276 افراد کی 276 افراد کا یہ کیس تھا۔ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں جسٹس امیر ہانی مسلم اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے محکمہ صحت میں ان بوگس بھرتیوں کی کیس کی سماعت کی تھی۔ چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی نے ریمارکس بھی دیے تھے کہ عدالتی احکامات پر عمل نہ ہوا تو سیکرٹری صحت کو ہٹا دیں گے۔ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے 2 مہینے گزر جائیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات تھی جو آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کہی، جس پر جسٹس امیر ہانی مسلم نے آج اس کیس میں یہ بھی ریمارکس دیے کہ بدعنوانی اور رقبہ پروری کی کوئی حد ہوتی ہے۔ محکمہ صحت میں بھی بوگس تقرریاں کی گئی ہے، اس سے بڑی بے ایمانی کیا ہوگی کہ جو شخص نوکری نہیں کر رہا وہ تنخواہ لے رہا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے آج عدالت میں بتایا گیا کہ ایڈیشنل سیکرٹری صحت کی سربراہی میں ایک قائم کمیٹی نے ان جعلی بھرتیوں اور تقرری کی تصدیق بھی کر دی ہے اور اب یہ معاملہ تحقیقات کے لیے اینٹی کرپشن میں بھیجا جا رہا ہے، جس پر جسٹس امیر ہانی مسلم نے کہا محکمہ صحت کی رپورٹ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن اور صوبے میں بدعنوانی کو فروغ دے رہا ہے۔ اینٹی کرپشن نے آج تک حوالدار سے اوپر کسی افسر کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ یہ بہت ہی دلچسپ آج ایک اور پروسیڈنگز ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی ہے اور حکومت سندھ کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی بدنامی ہوئی ہے اور ایک بار پھر عیاں ہوا ہے کہ کس انداز سے یہاں پہ نوکریاں دی جاتی ہے، ٹینڈر دیے جاتے ہیں، خرید و فروخت کی جاتی ہے اور کس انداز سے محکمہ جاتی کام کیے جاتے ہیں۔ ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق سندھ پبلک سروس کمیشن جس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں حقائق سامنے آئے تھے، اب اس میں غیر قانونی تقرر کردہ چیئرمین اور 4 ممبران نے جو استعفے دیے تھے
جو سندھ حکومت نے منظور نہیں کیے تھے، آج بہرحال یہ استعفے منظور کر لیے گئے ہیں۔ سندھ پبلک سروس کمیشن پر سنگین الزامات کے بعد اب سمجھیے تحلیل ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ پولیس میں غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں سپریم کورٹ کی ہدایت پر آئی جی پولیس نے سندھ کے 12 ایس ایس پیز پولیس کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کرنے کی سفارش بھی کر دی ہے۔ کل ملا کے 12 ایس ایس پیز ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوگی اور جس کا حکم آج انسپیکٹر جنرل پولیس اے ڈی خواجہ نے دے دیا ہے۔ ان معاملات میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر نے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ محکمہ تعلیم میں بھرتیاں، بوگس بھرتیاں، جھوٹی بھرتیاں، رشوت لے کے بھرتیاں، پولیس میں بھرتیاں، اب یہ محکمہ صحت کا یہ معاملہ سامنے آیا۔ سپریم کورٹ کی سماعت سے اور گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایک ہوشربا واقعہ ہے جس میں بہت عجیب انداز سے جو ہے وہ یہ نوکریاں بانٹی گئی۔ جی خان صاحب، یہ محکمہ صحت کے جیکاباد ضلع جیکاباد کی بھرتیوں کا ذکر ہے۔ یہ 276 افراد ہیں جن میں بھرتیاں ہیں، غیر قانونی ترقیاں ہیں، تقرریاں ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی 60 افراد ایسے ہیں جن کے جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، میڈیکل ٹیکنیشین کے 40 سرٹیفکیٹ تھے اور وہ ڈسپینسر اور میڈیکل ٹیکنیشین بھرتی کر لیے گئے۔ نہ صرف بھرتی ہوئے لیکن وہ ان تمام افراد کو اسپتال میں وہ ڈیوٹیاں بھی دے رہے ہیں، سول ہاسپٹل میں، وہاں کی جو جتنے صحت مراکز ہیں ان میں ڈیوٹیاں بھی دے رہے ہیں۔ وہ کہ ان کے سارے سرٹیفکیٹس، ان کی ساری جو کوالیفیکیشن ہے وہ سب جعلی ہے، یعنی کہ جعلی سرٹیفکیٹ پہ لوگوں کو بھرتی کر کے ان سے کام لیا جا رہا ہے۔ وہ لوگوں کو انجیکشن لگا رہے ہیں، جو لوگوں کی مطلب وہ جتنی بھی علاج مالش کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ وہ مریضوں کا کیا حال کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی انکشاف ہوا آج کورٹ میں کہ گھوٹکی میں 52 افراد ایسے ہیں جو جن کا ایک ہی خاندان سے تعلق ہے، جس میں 5 بھائی ہیں اور 52 افراد ہیں۔ ان میں سے گریڈ 2 کے، گریڈ 1 کے، گریڈ 3 کے جو افراد ہیں ان کو ترقیاں دے کر گریڈ 17 میں، گریڈ 16 میں مطلب ان کو کسی کو ڈسپینسر بنا دیا گیا، کسی کو سپریڈنٹ بنا دیا گیا ہے۔ تو وہ 52 افراد کا کیس بھی آیا آج کی۔ یہ 52 افراد ایک ہی چدر خاندان کے جو ہیں وہ کس طرح بھرتی ہو گئے، تو یہ ایک نیا اسکینڈل ہے بالکل، اور ظاہر ہے کہ بہت ہی سیریس اسکینڈل ہے۔ اس کے علاوہ اب سندھ پبلک سروس کمیشن مکمل طور پہ تحلیل ہو گیا ہے اور ان کے ممبرز نے فائنلی استعفیٰ جو دیا تھا وہ اب فائنلی حکومت سندھ نے منظور کر لیا ہے۔ جی خان صاحب، آج مطلب یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی کافی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ چیئرمین اور 4 ممبران کے استعفے منظور ہو گئے۔ 3 ممبران جو ہیں انہوں نے جو استعفے انہوں نے عدالت میں چیلنج کر دیا ہے کہ حکومت ہم سے زبردستی استعفے لے رہی ہے، وہ دینا نہیں چاہتے۔ ایک ممبر کا استعفیٰ جو ہے، عاشق میمن جو ڈی آئی جی جیل کا نظر، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اس کا حکومت سے نے استعفیٰ واپس کر دیا کیونکہ حکومت اس کو رکھنا چاہتی ہے۔ وہ حالانکہ وہ بہت ہی اہم خدمات اس نے، کوئی جیل میں ڈی آئی جی تھا، اس نے سر انجام دی تھی کچھ لوگوں کے لیے، تو ان کی خدمات کے طور پہ، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ اگر اس کے استعفیٰ منظور ہوا تو دوبارہ اس کو لیا نہیں جا سکتا تھا۔ اب حکومت اس کو رکھنا چاہتی ہے تو اس لیے اس کا استعفیٰ واپس کر دیا۔ اب یہ کیس پرسوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگا ہوا ہے، اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ کیا کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ تھے۔ دیکھتے یہ ہیں کہ اس واقعے میں جو محکمہ صحت کی چیز سامنے آئی ہے، کیا حکومت سندھ کرتی ہے، بلاول بھٹو زرداری کیا کرتے ہیں جب وہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے، پاکستان کا قائد حزب اختلاف بننے کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر مراد علی شاہ یہ کیس لے کے جائیں، ظاہر ہے کہ براہ راست وہ اس میں ملوث نہیں تھے کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کی گزشتہ 8 سالوں کی کارروائی ہے، اور دکھائیں کہ کس طرح سے جعلی سرٹیفکیٹس والے لوگوں کو ٹیکنیشینز پیرامیڈیکل اسٹاف کی حیثیت سے بھرتی کر دیا گیا ہے اور ان کو خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور میڈیکل خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انجیکشنز لگا رہے ہیں، میڈیکل پروسیجرز کر رہے ہیں ایسے لوگ جو کہ اپنے کام کی الف بے بھی نہیں جانتے ہیں، اور پھر گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 3 کے لوگوں کو بھرتی کر کے اور ان کو ترقیاں دے کے گریڈ 17 تک پہنچا دیا گیا ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس سلسلے میں بھرپور کارروائی کرنی پڑی۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پنجاب کا مسئلہ کچھ اور ہے، وہاں کے ینگ ڈاکٹرز کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سارا قصور انہی کا ہے، پورے پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز اس وقت سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، لیکن پنجاب حکومت ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ سارا قصور ان نوجوان ڈاکٹرز کا ہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اور آج کے ایک واقعے کے حوالے سے بھی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز یعنی کہ وہ ڈاکٹرز جنہوں نے حال ہی میں ملازمت جوائن کی ہے پچھلے چند سالوں میں، وہ اپنے سروس سٹرکچر میں بہتری اور دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ پورے پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز کی اسٹرائک جو سرکاری اسپتالوں میں کام کرتے ہیں مسلسل جاری ہے اور اس سلسلے میں احتجاج مسلسل دیکھنے میں آتا ہے۔
خیال یہی لگتا ہے, تصور یہی آتا ہے جیسے کہ سارا قصور ان بیچارے ینگ ڈاکٹرز کا ہی ہے. ایسا تصور بنتا ہے کہ شاید سارا قصور ان کا ہی ہے, گو کہ یہ ہمارے ہونہار ہیں, وہ ہونہار جو کہ بہترین تعلیم حاصل, بہترین میں محنت کر کے اور بہترین گریڈز لے کے پھر میڈیکل کالجز میں جاتے ہیں, میڈیکل گریجویٹ بنتے ہیں, اس کے بعد بھرپور محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ سروس کر سکیں. لیکن اگر ان کے ایشوز ہیں اور کوئی واقعی جینوئن سیریس ایشوز ہیں تو اس کو سننا اور اس کو سالو کرنا بہرحال حکومت کی اس ضرورت بھی ہے, حکومت کو اس کو عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن لگتا یہ ہے کہ پنجاب حکومت اور وزیر اعظم شہباز شریف ہے اس معاملے میں ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے ہر کچھ دنوں کے بعد ایک بڑا واقعہ ہو جاتا ہے. آج بھی صوبے کے تمام بڑے شہروں میں ان ینگ ڈاکٹرز نے مظاہرے کیے اور ایک موقع پر ایک ناخوشگوار واقعہ, بڑا ناخوشگوار واقعہ سروسز ہاسپٹل میں ہوا, جہاں پہ یہ ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے تھے, جو کہ احتجاج کرتے ہوئے سروسز ہاسپٹل کے MS کے آفس میں گھس گئے اور وہاں جا کے انہیں احتجاج کرنا پڑا. آج بھی لاہور میں سروسز ہاسپٹل کے علاوہ جناح ہاسپٹل, جنرل ہاسپٹل, چلڈرن ہاسپٹل میں ہڑتال تھی. اس کے علاوہ راولپنڈی, فیصل آباد اور ملتان میں بھی ینگ ڈاکٹرز آج اسٹرائک کر رہے تھے اور کہیں پر وہ دھرنے دے رہے تھے, کہیں نعرے لگا رہے تھے. اب ینگ ڈاکٹرز نے مطالبات کی منظوری کے لیے اس ماہ کے شروع میں بھی ہڑتال کی تھی. مظاہرے مسلسل جاری ہیں اور ظاہر ہے جب یہ مظاہرے ہوتے ہیں تو سرکاری اسپتالوں کا کام متاثر ہوتا ہے اور عام مریض متاثر ہوتا ہے. لیکن حکومت اس سلسلے میں کوئی سیریس نیگوسیشنز نہیں کر رہی ہے اور اس پورے معاملے پہ بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے آج ہم نے ینگ ڈاکٹرز کا موقف جاننے کا فیصلہ کیا. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر التمش خرل جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ثابت کیجئے کہ آپ کا جو احتجاج ہے اور جو آپ یہ مظاہرے کر رہے ہیں یہ آپ کے مطالبات جو ہیں وہ جائز ہیں. ایک عام پاکستانی جو یہ دیکھ رہا ہے اس کو ثابت کریں کہ آپ کے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا سوائے اس نہ رکنے والے احتجاج کو جاری رکھنے کے. سر السلام علیکم. کامران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پلیز آپ بتائیے. اپنا موقف دینے کے لیے کال. سر عرض یہ ہے کہ جن ہسپتالوں کے اندر کوئی انفیکشن کنٹرول کا ڈپارٹمنٹ نہ ہو, جن ہسپتالوں کے اندر جب آپ سرجری کرنے جائیں تو اسٹیرلائزیشن کا سامان نہ ہو, جن ہسپتالوں کے اندر چوہے اور کھٹمل آج تک ختم نہ ہوئیں اور جہاں پر آپ کے سیکیورٹی ایشوز ڈاکٹرز کو گھسیٹا جائے اور مریضوں کو لیٹے مریض کو کوئی اور مریض کے اٹینڈنٹ آ کے گولی مار کے چلے جائیں اور یہ واقعات کبھی گزشتہ کوئی 2-3 سالوں سے نہ رکیں, تو میرے خیال سے اور گورنمنٹ کو قریباً 10 دن پہلے بتا دیا گیا ہو کہ 29 کو ہم اس کا احتجاج کریں گے اور گورنمنٹ ٹس سے مس نہ ہو, تو آئی تھنک کہ روڈ کے اوپر آنا جو ہے دیٹ واز دا لیسٹ وچ اینی ڈاکٹر کوڈ ڈو. اور ڈاکٹرز جو ہیں اگر ہسپتالوں میں اسی طریقے سے کام کریں گے تو وہ جلادی کر رہے ہوں گے. میں تمام مسیحاؤں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جلادی والا کام ان ہسپتالوں میں نہ کریں, روڈوں کے اوپر آئیں اور مریضوں کے لیے آ کر پروٹیسٹ کریں اور بتائیں. 10 سالوں سے ہمارے ہسپتالوں کے اندر کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں اور جس کے اندر میو ہاسپٹل کا سرجیکل پروجیکٹ ہے, سرجیکل ٹاور ہے, جنرل ہسپتال کے اندر پنز کی بلڈنگ ہے, ایئر سروسز ہاسپٹل میں ریڈیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے, وزیرستان کارڈیولوجی سینٹر تھا وہ چلو ان کی مہربانی انہوں نے تھوڑا بہت سٹارٹ کر دیا. 10 سالوں سے سارے کے سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں. جوبلی ٹاؤن ڈی ماؤنٹ مورنسی کا ایک پروجیکٹ تھا, ڈینٹل کا ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ, پاکستان کے آپ واحد ڈینٹل کا پروجیکٹ پنجاب کے اندر جب کا پاکستان بنا ہے وہ اب تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. سر جن ہسپتالوں کے اندر آپ کو اسٹریچر جو ہے باہر کے لوگ ڈونیشن کے اوپر دیں, میرے خیال سے ان ہسپتالوں کو بند کر دینا بہتر ہے. جن ہسپتالوں کی بلڈنگز کے اوپر یہ لکھا ہوا ہو کہ خستہ حال بلڈنگ ہے, دیوار کے ساتھ ٹچ نہ کریں, اگر نقصان ہوا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں, میرے خیال سے ایسے ہسپتالوں کو بند کر دینا چاہیے. اور یقینی طور پہ بہت ہی آئی اوپننگ, بہت ہی خطرناک باتیں یہ ساری جو بات آپ کریں, لیکن آپ کے مطالبات میں
جو اب تک مطالبے پہنچے ان اسپتالوں کو ٹھیک کرنا، اور اس حوالے سے جو کہ ظاہر ہے کہ بڑے بہت ہی امپورٹنٹ تمام چیزیں جو آپ نے کہی ہیں، مگر آپ تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے حوالے سے سینٹرل انڈکشن پالیسی ختم کی جائے، آپ کو ایک ہفتے میں 78 گھنٹے تک ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، اس کو ریشنلائز کیا جائے، بلا معاوضہ آپ کے لوگوں کو ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے، اور ڈاکٹرز کی اسامیاں وغیرہ بڑھے. یہ بھی تو یہ بہرحال اس کو بھی میں نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی ہلکے مطالبے ہیں، مگر ابھی تک آپ نے جو بات کی ہے وہ تو ہاسپٹلز کی سچویشن کی بات کی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بہت ہی سیریس بات ہے، جو تمام باتیں آپ نے کی ہیں، مگر کیا آپ کے مطالبوں میں وہ چیز بھی شامل ہے؟ جی کامران بھائی دیکھیں، آپ نے بھی مجھے پوری بات کے درمیان میں روک دیا، بٹ آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور آپ نے یہ جو معاملات ہیں خود ہی ہائی لائٹ کر دیے. اس کے اندر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایڈ ہاک کے جو ڈاکٹرز ہیں جو 7-8 سالوں سے کام کر رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر، اور ان کا آپ کو کوئی رد و بدل نہیں مل رہا، ان کا کوئی نیم البدل نہیں مل رہا، آپ ان کو بھی ریگولرائز کریں. سینٹرل انڈکشن پالیسی کے بارے میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ 2012 2013 14 15 اور 16 سے وائی ڈی اے اس چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ جناب آپ کی سینٹرل انڈکشن آپ کی میرٹ کی پالیسی، ڈاکٹرز کو انڈکٹ کرنے کی پالیسی فار پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے. اور یکدم آنن فانن 2016 کے اندر سیکریٹریٹ کی جانب سے سینٹرل انڈکشن پالیسی آ جاتی ہے جس کے اندر سٹیک ہولڈرز کو بالکل بھی آن بورڈ نہیں لیا جاتا. تو آئی تھنک کہ یہ بالکل ایک خراب چیز ہے جس کو وائی ڈی اے نے ریجیکٹ کیا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ورکنگ آورز کی بات کی، تو میرے خیال سے کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی مسیحا کے لیے یہ سب سے اچھی بات ہوگی کہ وہ اس کے ڈیوٹی آورز فکس کیے جائیں. اگر ان کے ڈیوٹی آورز فکس کرتے ہیں اور اس سے زیادہ جب بھی وہ کام کرتے ہیں جس طرح کے پی کے اندر وہ کر رہے ہیں، آپ ان کو زیادہ تنخواہ دیں. اس کے اندر مریض کی بھی بہتری ہے، ڈاکٹر کی بھی بہتری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر التماش کھرل، جنرل سیکرٹری وائی ڈی اے ہمارے ساتھ ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا کہ ان کے مطالبات ناجائز نہیں ہیں، بہرحال مذاکرات بات کر کے ضرور کرنا چاہیے. خبر سے بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بھارت میں جاری ڈی مانیٹائزیشن یا کرپشن کے خلاف جو نریندر مودی کی اس وقت تحریک ہے وہ مسلسل جاری ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بے نامی اکاؤنٹس کو بھی فریز کر دیں گے. اس سے پہلے 1000 اور 500 کے نوٹس انہوں نے ختم کیے تھے. کھلبلی ہے پورے بھارت میں بھرپور. اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلے 1000 اور 500 نوٹ کے نوٹ منسوخ کر کے پورے بھارت میں کھلبلی مچائی، اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بے نامی اکاؤنٹ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے والے ہیں، جس کے تحت اکاؤنٹ ہولڈرز کو کھاتوں میں موجود رقم کا 50% حصہ، صرف 50% حصہ ملے گا، اور باقی 50% حکومت بطور جرمانہ رکھ لے گی. یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جن کے بارے میں حکومت کہتی ہے کہ وہ ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس نہیں ہے. نئے اقدامات کا اعلان بھارتی وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے کیا، جس کے مطابق کھاتے داروں کو اپنی رقم کا 50% حصہ ٹیکس اور جرمانے کی مد میں جمع کرانا پڑے گا، اور بقیہ 50% رقم کا آدھا حصہ یعنی کل رقم کا 25% 4 سال کے لیے بغیر منافع حکومت کے پاس جمع کرانا پڑے گا. ملے گا اس طرح کے اکاؤنٹ ہولڈر کو صرف 25%، جس کو کہ وہ قانونی طور پہ استعمال کر سکے گا. یہ پوری صورتحال یقینی طور پہ ایک ایسی صورتحال ہے جس نے بھارت میں کھلبلی مچا دی ہے. بھارت میں بڑے نوٹ منسوخ کرنے کے فیصلے کی وجہ سے خریداری کی شرح 70% تک کم ہو چکی ہے. اس کے علاوہ اس حوالے سے جو ہنگامے ہوئے ہیں اس میں 71 لوگوں کی جانیں جا چکی ہے. اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں زبردست احتجاج بھی ہوا ہے. مودی سرکار کے مطابق پچھلے جمعے سے بینکوں اور ڈاکخانوں سے جو پرانے نوٹوں کو تبدیلی روکی گئی تھی، اس سے اب تک صرف جو سینٹرل بینک کو نوٹ حاصل ہوئے ہیں اس کے عوض 2000 کے نوٹ اب محدود مقدار میں دیے جا رہے ہیں. گویا یہ کہ انڈیا میں ایک پوری کھلبلی کا عالم ہے، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ کیش لوگوں کے پاس اب اویلیبل نہیں ہے. شادیوں کا سیزن ہے، اور شادیوں کے سیزن میں کیش کے ذریعے ہی صرف خریداری کی جا سکتی ہے. شاپنگ جو ہے وہ 70% تک گر چکی ہے، اور انڈین میڈیا بھرپور. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی کمان آج باقاعدہ طور پہ جنرل راحیل شریف سے منتقل ہو کے جنرل جاوید قمر باجوہ تک پہنچ گئی ہے. اور اس وقت جس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جنرل جاوید قمر باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے
اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ابتدائی اپنی جو آفیشل ذمہ داریاں ہیں اس وقت بھی وہ ادا کر رہے ہیں، جس میں سب سے اہم صورتحال اس وقت لائن آف کنٹرول کی صورتحال ہے، جس کی آگاہی جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے اس وقت لے رہے ہیں۔ اسی دوران سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف پنڈی سے لاہور منتقل ہو گئے ہیں۔ فوری طور پہ وہ اپنی ذاتی رہائش گاہ پر گئے، آرمی ہاؤس انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کی کمان چھوڑتے ہی خالی کر دیا تھا۔ اس سے پہلے ان کا ذاتی سامان ان کی ذاتی رہائش گاہ لاہور منتقل ہو گیا تھا، اور اس چینج آف کمانڈ کے بعد وہ خود بھی لاہور اپنی ذاتی رہائش گاہ پہ منتقل ہو گئے۔ آج ایک پرتپاک تقریب میں جنرل ہیڈ کوارٹرز میں چیف آف آرمی اسٹاف کی بیٹن جنرل راحیل شریف سے جنرل قمر جاوید باجوہ کو منتقل ہوئی۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی سبکدوش ہونے والے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نشان امتیاز ملٹری کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں۔ جنرل راحیل شریف نے پاک فوج کی کمان باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ہلال امتیاز ملٹری کو سونپ دی ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اور جنرل راحیل شریف نے، اور اس سے پہلے جنرل راحیل شریف نے بطور چیف آف آرمی اسٹاف اپنا آخری خطاب کیا اور بجا طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ثمرات، بلوچستان میں کامیابیاں اور کراچی میں جس طرح سے امن قائم ہوا ہے، ضرب عزم کس طریقے سے کامیاب ہو کے آگے بڑھا ہے، اور سی پیک کس انداز میں ان کے دور چیف آف آرمی اسٹاف میں اس کے ثمرات واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جنرل راحیل شریف نے بجا طور پہ اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے آخری خطاب میں ان کا ذکر کیا۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑ کر تاریخ کے دھارے کو موڑا اور اس خطے اور بالخصوص پاکستانی قوم کو امن کی ایک نئی امید دی۔ بلوچستان اور کراچی میں امن کا قیام آپریشن ضرب عزم ہو یا ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے سی پیک پروجیکٹ، الحمدللہ ہر میدان میں کامیابی کے ثمرات واضح نظر آ رہے ہیں۔ پہلے تجارتی قافلے کی گوادر سے روانگی نے ثابت کر دیا ہے کہ اب بھی یہ سفر رک نہیں سکتا۔ وقت آ گیا ہے کہ سی پیک کے دشمن اپنی کوششیں ترک کر کے اس کے ثمرات میں شریک ہوں۔ چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ چھوڑتے ہوئے جنرل راحیل شریف نے پاکستان کے جن اہم ترین مسائل کا ذکر کیا، وہ اس وقت 3 مسائل تھے جو کہ جنرل راحیل شریف نے آج خاص طور پہ ان کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے اہم مسئلہ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہے، اس کے علاوہ شدت پسندی کو ہمیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا، یعنی کہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کے خلاف جنگ کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل بھی پاکستان کے لیے اور بھارت کے لیے اور اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک جانب کرپشن کا خاتمہ کرے، دوسری جانب انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، شدت پسندی کو ختم کرے اور کشمیر کے مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے، پاکستان اور بھارت مل کے کرے تو یہ یقینی طور پہ پاکستان کے لیے بہترین راستہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی کمزوری کو بھارت کسی صورت، پاکستان کی پوزیشن کو کسی صورت میں کمزوری نہ سمجھے۔ پاکستان امن پسند ملک ضرور ہے، لیکن اگر بھارت نے پاکستان کو کمزور سمجھا تو اس کی بڑی غلطی ہوگی۔ جاتے جاتے جنرل راحیل شریف ایک بار پھر 2 ٹوک پیغام بھارت کو دے گئے۔ بھارت کے جارحانہ اقدامات نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ میں بھارت پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تحمل کی پالیسی کو کسی قسم کی کمزوری سمجھنا خود اس کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ بیرونی خطرات سے بہتر انداز میں نمٹنے کے لیے اندرونی کمزوریوں خصوصاً کرمنالٹی، کرپشن اور ایکسٹریمزم کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد لازم ہے۔
آج کے اس تقریب کی ایک اور اہم بات یہ تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف، پاکستانی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف اپنے مقررہ وقت پہ ریٹائر ہو رہے تھے. 3 سال کی مدت مکمل ہوئی اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایکسٹینشن چاہی، نہ ہی حکومت نے کوئی ایکسٹینشن کی سوچی، اور اس طرح سے ایک اصولی انداز میں اور جس طرح سے ہونا چاہیے چیف آف آرمی اسٹاف کا ایک 3 سالیہ مدت ختم ہونے پہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف گئے اور دوسرے نے اس کی ذمہ داری سنبھالی. افسوس کی بات ہے مگر ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ بات کہ جنرل ایوب خان سے لے کے جنرل راحیل شریف تک پاک فوج کے 13 سربراہان میں سے صرف جنرل مرزا اسلم بیگ، جنرل وحید کاکڑ اور اب جنرل راحیل شریف ہی 3 ایسے چیف آف آرمی اسٹاف تھے جو مقررہ مدت ملازمت پر ریٹائر ہوئے. 10 چیف آف آرمی اسٹاف مقررہ مدت ملازمت پر مختلف وجوہات کی بنا پر ریٹائر نہیں ہوئے. اکتوبر 1998 سے آج تک 18 سال کے دوران پاکستان میں صرف 3 آرمی چیف تبدیل ہوئے، جبکہ اس عرصے میں 9 وزرائے اعظم پاکستان میں تبدیل ہوئے. خاص بات یہ ہے کہ 1998 میں بھی اور آج بھی وزیر اعظم نواز شریف ہی ہیں. ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہمیشہ پیشہ ورانہ مہارت اور ایک بہترین ڈسپلن سولجر کی ان کی شناخت رہی ہے. اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس چینج آف کمانڈ کے بعد اہم معاملات پر جہاں پر اگر کہیں اختلاف رہا ہے فوجی اور سول قیادت کا، کیا وہ اختلاف کم ہوگا؟ اس وجہ سے بھی کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایک ڈسپلنڈ آفیسر ہے اور شاید ان کی اس پریفرنس کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ امکانات پیدا ہوں کہ ایسے معاملات پر جہاں پر عموماً سول اور فوجی قیادت ایک صفحے پر حقیقتاً نہیں ہوتی، وہ شاید اس صفحے پر آ جائے. اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایک بہترین سب آرڈینیٹ ہے، وہ بہترین ڈسپلنڈ آفیسر ہیں، وہ بہترین پروفیشنل ہیں، اور اس کی گواہی سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھارت سے آ رہی ہے. اور بھارت کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل بکرم سنگھ، جنہوں نے کانگو میں ایک جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے یونائٹڈ نیشنز کے ایک مشن میں، اور جناب قمر جاوید باجوہ ایک بریگیڈ کمانڈر تھے. وہ تک یہ کہتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ ایک ڈسپلنڈ، ایک پروفیشنل اور بہترین سب آرڈینیٹ ہیں. He served with me earlier. He was the brigade commander when I was the general officer commanding of the Eastern Division in Congo. And I would say that Pakistan Army is getting a professional to head it, to be at the helm of affairs. And what I saw of him at that point of time, which was good about 9 years ago, he was a very competent man, a great professional, very committed, very focused, very disciplined. And despite the animosity that we have here on our borders, I remember in the United Nations his conduct was flawless despite the fact that I was from India and he was from Pakistan. He was totally a professional, I would say a subordinate. General Bajwa, as I see him from the United Nations experience, that he was a disciplined, a person who would conduct himself as per the laid down norms of United Nations, a person who would uphold the values, the ideals of United Nations all the time. Like for example, respect for diversity. I saw that. He never made me feel that I was an Indian general officer commanding when I visited him. In fact, he took pains to brief me, to make sure that I understood what his brigade was doing. And I would say on a number of occasions, he undertook assignments which were beyond the call of routine obligations. یہ وہ بڑی عظیم کوالٹیز ہیں جو جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. ایک اور اہم بات اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ پاکستان میں انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، انتہائی بااثر عہدہ ہوتا ہے اور کلیدی معاملات میں اس کی کلیدی آواز ہوتی ہے، اسی لیے وہ نشانہ بھی ہوتا ہے پاکستان دشمن قوتوں کا، ریاست دشمن قوتوں کا. اسی لیے شاید یہ وجہ ہے کہ جیسے ہی جنرل قمر جاوید باجوہ ان شخصیات میں شامل ہوئے جن کا نام چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے دیا جا سکتا تھا، جو کہ اس رن میں تھے، ایک منظوم پروپیگنڈا نظر آیا ان شخصیات کے حوالے سے جو اس رن میں تھے. اور خاص طور پہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کا سلیکشن ہو گیا تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان دشمن قوتوں کی جانب سے آج کل جیسا کہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کا سہارا لیا گیا، اور جھوٹی خبریں پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ دنیا میں جو سوشل میڈیا ہے یا جھوٹی ویب سائٹس ہیں، ان میں سے ایک کے ذریعے یہ بے پر کی اڑا دی گئی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ دراصل شاید ان کے خاندان کی کوئی شخصیت
شخصیات ایسی ہیں جو احمدی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بات جو تھی پیپر کی اڑائی گئی، حالانکہ یہ بات 100% ثابت ہے، اور وہ تمام لوگ جو جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے اہل خانہ کو جانتے ہیں، چاہے ان کا تعلق گکھر منڈی سے ہو، چاہے کسی بھی علاقے سے جہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ کی ننیال یا ددیال کے کوئی لوگ بھی قریبی لوگ موجود ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ پورا خاندان راسخ العقیدہ پکا کٹر مسلمان خاندان ہے۔ اس خاندان سے دور دور تک بھی کوئی احمدی گزرا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مضمون پروپیگنڈا کیا گیا، جس حوالے سے تبصرہ بھی کیا ہے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے، اور اس نے کہا کہ یہ دشمن کی سازش ہے جو پاکستان کی ان ریاست کی اہم شخصیت کے خلاف کوئی اس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا جو کہ 100% غلط ہے۔ ایک اور آج کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹس دیکھنے کی ہے، کیونکہ آج یہ بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے، اور 24 گھنٹوں کے دوران 2 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، دونوں کا تعلق بھارت سے ہے، اور اس میں ایک جانب ایک بڑا حملہ ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں، بھارتی افواج پر ایک زبردست حملہ ہوا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ حملہ کشمیر حریت پسندوں نے کیا ہے، جس میں بھارتی فوج کی ناردرن کور کمانڈ پر حملہ کیا گیا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 افسران سمیت 7 بھارتی فوجی اس میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا میں بھارتی حکومت کی جانب سے اس کے بارے میں مزید معلومات نہیں دی جا رہی۔ یہ بھرپور حملہ ہے جو کہ بھارت میں مقبوضہ جموں کشمیر میں ہوا ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کی ناردرن کور کمانڈ پر یہ حملہ ہوا ہے۔ دوسری جانب ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان نے ایک بار پھر بھارت کو غیر مشروط بات چیت کی پیشکش کی ہے۔ یہ سب کچھ پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا ہے، اور یہ 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے کل بھارتی ٹی وی آج چاہتے ہیں کہ مذاکرات کو میننگ فل بنائے، نتیجہ خیز بنائیں، تاکہ کچھ اس سے نتائج نکلیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلق مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے اچھے نتیجے نکلے ہیں۔ کوئی ہم فیور نہیں کر رہے ایک دوسرے کی، باہمی ہمارے مفادات میں ہے کہ ہم دوسرے سے بات چیت کریں اور امن کی طرف بڑھیں۔ اگر صرف مذاکرات سے ہی امن آ سکتا ہے تو پھر مذاکرات کا سلسلہ ہمارے نقطہ نظر سے شروع ہونا چاہیے، اور انکنڈیشنلی ہونا چاہیے، کوئی پیشی شرائط نہیں ہونے چاہیے۔ یقیناً میری خواہش تو یہی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں، ہمارے جو تنازعات ہیں وہ ختم ہوں، اور ہم ایک اچھے ہمسایوں کی طرح اپنے معاملات طے کریں اور آگے بڑھیں۔ بھارت کی طرف سے ہمیں کوئی مثبت تجویز ملتی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اس کو پازیٹیولی کنسیڈر کرے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ پچھلے ہی ہفتے سینٹ میں پاکستان کی جانب سے وزیر خارجہ سرفراز عزیز نے ایک پالیسی بیان دیا تھا، اور کہا تھا کہ بھارت اور کشمیر سے متعلق پاکستان ایک قابل عمل پالیسی بنانے کے لیے سیکرٹری خارجہ کی سربراہی میں ایک خصوصی کمیٹی کام بنا دی گئی ہے، جس میں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا گیا ہے۔ آج کی دوسری اہم خبر جو کہ آج کے لحاظ سے بہت اہم ہے وہ تھی مقبوضہ جموں کشمیر سے، جہاں پر نگوٹا میں بھارتی فوج کے ناردرن کمانڈر کے کور ہیڈ کوارٹر میں حملہ ہوا ہے۔ مبینہ حریت پسندوں نے یہ حملہ کیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق حملے میں اب تک 2 فوجی افسران سمیت 7 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ تینوں حملہ آوروں کو ہلاک بھی کر دیا گیا ہے، مگر اس اہم حملے کے بارے میں فی الحال بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن انڈین میڈیا میں اس کا ذکر بہت ہو رہا ہے۔ پاکستان کی بھارت کو غیر مشروط مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کی پیشکش، اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی سابق وزیر خارجہ محترمہ ہنا ربانی کھر۔ بہت بہت شکریہ محترمہ، آپ فرمائیے گا آپ کے خیال میں کیا اب بھی امکان موجود ہے اس پورے ٹینس ماحول میں جو کہ اس وقت بہت ہی بڑا ہائی ٹیمپریچر ہے کہ پاکستان اور بھارت مذاکرات کی میز پر آئیں اور اس سلسلے کو وہاں سے شروع کریں جہاں سے توڑا تھا؟ آپ کو کوئی ممکنات میں نظر آتی ہے یہ بات، پاسبلٹی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کامران صاحب، پاسبلٹی تو ہر وقت ہر چیز کی رہتی ہے، اور میرے نظر میں اس حکومت نے، ہماری حکومت نے انڈین جارحیت، جینوسائیڈ، اسٹیٹ ٹیررزم کی جو مثال پرائم منسٹر مودی نے رکھی ہے وہ شاید پچھلے کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ جب اتنی انٹینسٹی سے انڈیا کی طرف ہو رہا ہو تو ہمارے پاس 2-3 آپشنز ہوتی ہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز میں، 2-3 ہی آپشنز ہوتی ہیں یا کسی بھی ریلیشنز میں۔ سب سے پہلے بائیلیٹرل ڈائلاگ کے تھرو اگر آپ حل کر سکیں، اس سے بہتر کوئی اور آپشن نہیں ہوتی۔ لیکن بائیلیٹرل ڈائلاگ میں آپ نے دیکھا کہ انڈیا کا جو ایٹیٹیوڈ رہا اس میں ہم نے بار بار پیش رفت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی طرف سے انسیڈنٹس ایسے ہوتے رہے،
اور جس قسم کی اسٹیٹ ٹیررزم کشمیر میں استعمال ہوا، اور پھر اکراس دا LOC آپ دیکھیں ہمارے کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، بسز، سویلین بسز پہ اٹیک کیا گیا. سو اگر بائی لیٹرل ڈائلاگ کا نہیں ہوتا یا اس میں آپ کو پیش رفت نہیں ملتی، تو ہمارے پاس، پاکستان کے پاس انڈیا کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر کو بڑھانا تھرو ڈفرینٹ کنٹریز، فرینڈلی کنٹریز، امپورٹنٹ کنٹریز اینڈ آلسو ریجنل کنٹریز، ہماری سب سے بڑی ضرورت تھی. اس میں انفارچونیٹلی ہم نے واہ بیلا تو بہت سنا، لیکن اس کا اینڈ رزلٹ ہمیں وہ بالکل بھی نہیں ملا جو ہمیں ملنا چاہیے. اس وقت جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں ڈائیلاگ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ یہ موقف ہے کہ ہم تو ڈائیلاگ میں ہمیشہ بلیو کرتے ہیں، بے شک وہ انٹرنل ڈائیلاگ ہو، بے شک وہ ایکسٹرنل ڈائیلاگ ہو. لیکن یہ جو اس وقت ہمارے حالات جا رہے ہیں، اس میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستان واز اے فاؤنڈنگ ممبر، آپ کو شاید پتہ ہوگا. یہ ٹرکی کے ساتھ، ٹرکی نے کا یہ پرسپیکٹو تھا، مطلب ٹرکی نے اس کو آگے کیا، اور پاکستان ایک فاؤنڈنگ کنٹری کے لحاظ سے آتا ہے. اور ہمارے لیے یہ یقیناً افغانستان کے اوپر کوئی بھی ڈائیلاگ ہو رہا ہو جس میں 40 سے زیادہ ملک شریک ہوں، اس میں پاکستان کی تو ایک مجبوری سی بن جاتی ہے. لیکن شاید یہ ہم سوچ سکتے تھے کہ کیا ہمیں اس وقت ستاج عزیز صاحب کو وہاں بھیجنا چاہیے، یا مے بی جس کو ہم ڈیپٹی منسٹر کہہ سکیں، یا فارن سیکرٹری صاحب چلے جاتے ٹو شو انڈیا کہ ان کی طرف سے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ موجودہ حالات میں کہ یہ پاسبلٹی بھی ہے، یعنی کیونکہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا، اس سے پہلے کئی ایکس سینئر بڑے ریسپیکٹڈ آرمی آفیسرز ہمارے پاس آئے، ان کے نزدیک تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ٹٹ فور ٹیٹ ہونا چاہیے، اور ہمیں اس وقت ملٹری ریاکشن دینا چاہیے، ہمیں ملٹری رسپانس کی ضرورت ہے، ہم بھارت کو سبق سکھائیں اور ہمیں ملٹری رسپانس کی ضرورت ہے. تو وی آر بٹوین کہ ہم ایک بات کریں یا یہ کہ ہم اس ویژن کو لے کے چلیں کہ ہم ان کو ذرا پہلے سبق سکھائیں پھر بات کریں گے. نہیں دیکھیں کامران خان صاحب، میں اس سے تو بالکل ڈس ایگری کروں گی. آئی تھنک اس خطے میں اور برے صغیر میں، مطلب سب کانٹیننٹ میں سبق سکھانے کی تو بہت سی ایگزامپلز بھی ملتی ہیں. سبق سکھانے سے کچھ ملا نہیں، حاصل کچھ نہیں ہوا. ہم ایسے دو ملک نہیں ہیں جنہوں نے جنگی حالات کا ایکسپیرینس نہ کیا ہو. جنگیں تو ہم نے بہت لڑی ہیں، لیکن نہ کشمیر کا مسئلہ سالو ہوا، بلکہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم جنگ لڑتے ہیں اس کے بعد مسئلے بڑھتے ہیں. ہمیں شاید یہ ہماری میموری میں نہیں ہے کہ سیاچین کا مسئلہ ہمیں ہیریڈیٹری تو نہیں ملا، وہ انڈیا نے ہم پہ منسلک کیا. اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں. ہم نے جو میں اس کو کہتی ہوں باسکٹ آف پرابلمس کو بڑھایا ہے بجائے اس کے کہ گھٹایا ہے. میرے نظر میں انڈیا کو جو اس وقت جواب دینے کی ضرورت ہے وہ ایک انٹینس ڈپلومیٹک پریشر کے تھرو ادر کنٹریز ان کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے. ان کی جو اس وقت جارحیت، اسٹیٹ ٹیررزم، ہیومن جینوسائڈ، یوز آف پیلٹس، یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ گارڈین میں لکھا جا رہا ہے، یہ نیو یارک ٹائمز میں لکھا جا رہا ہے، یہ انٹرنیشنل نیوز ہے. لیکن کیا پاکستان کی فارن پالیسی یا فارن پالیسی مینجمنٹ اس وقت سختے میں ہے؟ آپ نے ایک فارن منسٹر تک تو اپوائنٹ کرنے کی گزارش نہیں کی، تو آپ کیسے ایک افیکٹو فارن پالیسی چلائیں گے؟ اور اس وقت ہمیں جتنی ضرورت ہے، بیکاز آپ دیکھیں ایسٹرن بارڈر پہ بھی، ویسٹ سائڈ پہ بھی افغانستان کے ساتھ جس طرح کے پاکستان کے تعلقات ہونے چاہیے. اور پاکستان کے لیے آپ جنرل رحیل شریف کے پاکستان کے لیے چیلنجز بتا رہے تھے، میں اس میں ایک اور چیلنج ایڈ کروں گی، اور وہ ہے پیسفل نیگوسیشن آف ریکنسیلیشن ان افغانستان. یہ پاکستان کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ویسٹرن سائڈ پہ ایک اور تھوڑا سا چیز پیس ہوئے، ہے جس کا تعلق ہے خود پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہے، پھر ابھی بھی نواز شریف صاحب کے، اور اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب 98 کہ کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے انڈیا کے اندر، چاہے وہ ممبئی کے اٹیکس ہوں آپ کے دور میں ہوئے تھے، یا یہ کہ ابھی پٹھان کوٹ کے اٹیکس ہوں جو کہ اس دور میں ہوئے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات ہیں، نواز شریف صاحب کے پہلے کے دور کے بھی اور واقعات بھی ہیں. کتنا یہ متاثر کر دیتے ہیں جینوئنلی، یعنی کہ اگر یہ ڈیریل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک گروپ جو ہے وہ پوری فارن پالیسی پہ ڈومینیٹ ہو سکتا ہے، چاہے وہ اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو، کہاں سے بھی ہو. یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے آپ کے خیال میں، اور کیا یہ اسی طرح سے ڈیریل ہوتے رہے گے؟ دیکھیں میرے نظر میں یہ پرہیپس سب سے بڑا تھریٹ ہے، جس کو ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں یا نان اسٹیٹ ایلیمنٹس کہتے ہیں. وہ اگر ان میں یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ، یا انڈیا میں تو فرینکلی اسپیکنگ اسٹیٹ خود اس کو ڈیریل کر رہی ہے کہ وہ اس کو، دیکھیں ہم نے اپنے دور میں کہا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ پروسیس کو ان انٹرپٹیڈ اینڈ ان انٹرپٹیبل بنانا چاہتے ہیں. ان انٹرپٹیبل کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسٹریٹجی کا حصہ نہیں ہوتے. انسیڈنٹس جب ادھر ادھر ہوئیں، یا ہمیں جب فار انسٹنس ایک انڈین اسپائی مل گیا، یہ آپ کی اسٹریٹجی کے ایشو نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہیں انسیڈنٹل ایشوز.
جس کو آپ کو ڈیل کر کے اس سے آگے بڑھ کے آپ کا ویژن اگر صحیح ہو. لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی کی ویژن میں پاکستان آئسولیشن ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. جب ان کی اسٹیٹڈ پالیسی پاکستان کی آئسولیشن ہے تو ایٹ لیسٹ ڈپلومیٹک پریشر تو ہماری ایک اچیومنٹ ہونی چاہیے انڈیا کے اوپر اس وقت. جو وہ حالات پیدا کر رہے ہیں ایل او سی کے اوپر, جو انہوں نے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں کشمیر کے اوپر, جو ایک ہیومن رائٹس ایشو ہے, اس کو انفارچونیٹلی جس طرح سے ایک افیکٹو فارن پالیسی مینجمنٹ کے ذریعے ہم اس کو دنیا میں ابھار سکتے تھے, اس کے اوپر ڈسکشنز کرا سکتے تھے, اس کے اوپر اٹینشن ڈرائیو کر سکتے تھے, وہ انفارچونیٹلی یہ حکومت اس میں بہت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. بہت بہت شکریہ محترمہ ہنا ربانی کھر. تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں نواز حکومت, پرائم منسٹر نواز شریف نے ابھی تک پاکستان کا کوئی مستعد وزیر خارجہ نہیں بنایا ہے, اور پاکستان کو سب سے زیادہ پرابلم خارجہ محاذ پر ہی ہے. خبر سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں چیریٹی کے عظیم ترین اداروں میں عیدی ٹرسٹ شامل ہے. عبدالستار عیدی ہم سے رخصت ہو گئے ہیں, مگر اس کے ساتھ ہی عیدی ٹرسٹ مالی مسائل میں پھنس گیا ہے. شدید مالی مسائل کا سامنا ہے, اور وہ تمام مستحقین غریب لوگ جو کہ اس عیدی ٹرسٹ سے اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں, وہ بھی اس کے ساتھ مسئلے میں پھنس گئے. اس اہم معاملے کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سی بہت ہے, دولت کی تقسیم غلط ہے. میں نے فٹ پاتھ پہ کھڑا رہ کر بھیک مانگی, تھوڑی ملی لیکن ٹھیک ملی. میں کبھی سچی طور پہ چندہ مانگنے کسی کے پاس نہیں گیا. میں ہوں عبدالستار عیدی, میں ہوں پاکستان. عیدی فاؤنڈیشن کے بانی عبدالستار عیدی کی بے مثال خدمات تھی, جس کی وجہ سے ان کا نام رہتی دنیا تک رہے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ان کے وفات کے بعد ان کا ادارہ کچھ پریشانی میں آ گیا ہے, یا شاید یتیم ہو گیا ہے, کیونکہ وہ شخص جس نے اس کی بنیاد رکھی, جو اس کا بانی تھا, وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. رپورٹس کہتی ہیں اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس وقت عیدی فاؤنڈیشن کو عطیات کی کمی کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے ان کی مختلف سروسز متاثر ہو رہی ہیں. یہ ظاہر ہے کہ عبدالستار عیدی صاحب کی روح کو بے چین کرنے کے لیے ایک بات ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عیدی فاؤنڈیشن کے تحت ملک میں 335 عیدی سینٹرز, 17 عیدی ہومز قائم ہیں, جبکہ اس ادارے میں 4,500 لوگ خدمات سر انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ 3,000 سے زائد ایسے لوگ ہیں جو کہ رضاکارانہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لیکن یہ مسائل اس وقت بڑھ رہے ہیں عیدی سینٹر کا, اور ضرورت عیدی فاؤنڈیشن کی ہے, مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اس وقت آپ کے سامنے رکھیں اور آپ سے مدد کی ہم آپ سے درخواست کریں کہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عظیم ادارہ کہیں گھائل نہ ہو جائے یا ختم نہ ہو جائے. سلسلے میں آپ کو دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ اپنے نمائندہ خصوصی مسعود رضا کی. ڈاکٹر عبدالستار عیدی آپ سے بھیک مانگنے کے لیے نکلے ہیں. 1957 میں مولانا عبدالستار عیدی نے انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھایا. ایک کمرے کے دفتر سے شروع ہونے والا عیدی کا سفر اب ملک اور بیرون ملک 300 سے زائد مراکز تک پھیلا ہوا ہے. نوزائیدہ لاوارث بچوں کی پرورش سے لے کر لاوارث لاش تک عیدی نے سب کچھ کیا. جس کا کوئی نہیں, عیدی اس کا بن گیا. اپنوں کے ٹھکرائے ہوئے, معاشرے کے دھتکارے ہوئے عیدی کی پناہگاہوں میں سب کو امان ملی. اور جب عیدی سفر آخرت پر روانہ ہوا تو عیدی کے کاروان انسانیت میں شامل ہر فرد عیدی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم نظر آیا. عیدی صاحب کا میسیج ہی یہی تھا, نہ ذات نہ مذہب, صرف ہیومینٹی. جس بھی کنڈیشن میں لائف میں جو بھی موقع ہو, یہ ہے کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کرنے کے لیے جو انشاءاللہ کام کریں گے انشاءاللہ. عیدی کے مشن کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے آگے بڑھانے کے لیے اب فیصل عیدی میدان عمل میں ہیں. ان کا عزم ہے کہ پہلے سے زیادہ بہتر ایمبولینس سروس اور دیگر شعبوں کو چلایا جائے, جس کے لیے وہ رضاکاروں کی تربیت کا اسکول کھولنا چاہتے ہیں اور جدید ایمبولینس گاڑیاں اپنے فلیٹ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. مگر اب عیدی کو ملنے والے عطیات میں نمایاں کمی آ گئی ہے, اور عیدی فاؤنڈیشن کے 300 سے زائد مراکز پر اب وہ ریزرو فنڈ استعمال ہو رہا ہے جو عیدی فاؤنڈیشن نے کسی ناگہانی آفت کے لیے مختص کیا تھا.
ईदी फाउंडेशन के चंदे में सालाना 25% कमी हो चुकी है, जिसके बाद ये सवाल पैदा हो गया है कि कहीं ईदी का मिशन खतरे में तो नहीं है। ये है सूरत हाल ईदी फाउंडेशन की, और इस पर मजीद बात करते हैं। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल सत्तार ईदी के साहबजादे फैसल ईदी ने। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब। कितना मुतासिर हुआ है अब तक जो आप हमें बताएं ना कि क्या इस वक्त आपकी सिचुएशन है? हमारी सिचुएशन जो है वो इस वक्त इतनी चंदे के हवाले से इतनी बेहतर नहीं है। पिछले काफ़ी अरसे से हमने डिक्लाइन देखा था, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। 25% तक जो है वो इस वक्त हमारी जो है वो चंदे में कमी को देखा गया है, और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम किसी भी तरह इदारे के किसी भी शोबाजात या किसी भी खिदमात को रोकेंगे नहीं और ना ही कम होने देंगे। अच्छा, ये तो अभी एक ट्रेंड बन रहा है, क्या इसकी वजह ये है, ये क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि जब तक अब्दुल सत्तार ईदी साहब हयात थे, लोगों को अंधा एतमाद था और इस तरह का एतमाद था कि हमें उनको देना है, वो जो जी में आए करें इस पैसे का, हमें उसका उनको कोई वास्ता नहीं था। वो कहते थे हम इनको पैसे देंगे जो उनकी मर्जी है। कहीं आपके ख्याल में कुछ ये भी चीज़ है कि उनके जाने के बाद उस किस्म का अभी बहरहाल ये निज़ाम सामने नहीं है या वो सिस्टम उनके सामने नहीं है जो उस किस्म का एतमाद सामने आ सके जो उनकी ज़िंदगी में था? बिल्कुल, ईदी साहब की शख्सियत ऐसी थी कि उनसे जो है वो बिला तादाद लोग मुतासिर थे और उनसे मोहब्बत करते थे, इसलिए उनका साथ देते थे। लेकिन अब हमें जो है वो शख्सियतों की बजाय जो है वो इदारों को सपोर्ट करना चाहिए, और हमें अपनी जो है वो मेंटालिटी, हमारी जो माइंडसेट है, वो इदारों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे जहन काम करने चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशंस जो काम अच्छा करती हैं, जिनकी कारकर्दगी अच्छी है, जिनकी ट्रांसपेरेंसी बेहतर है, जिनका आउटपुट अच्छा है, उनको सपोर्ट करने में मैं कहता हूं कि शख्सियत अपनी जगह मौजूद सही रहती है, लेकिन इदारों को भी मजबूत करना जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे सोसाइटी के अंदर। बहुत ही मुनासिब बात है और बहुत ही ज़रूरी बात है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ये बात इंश्योर करने के लिए कि जितने जो डोनर्स हैं, जो आप पे खुला एतमाद करते थे, पहले उनकी ज़ात पे करते थे, कि उनका हर रुपया, हर अतिया वो सच्चाई से, सफाई से, बेहतरीन अंदाज में सर्फ हो जाए, इसके लिए आप कर क्या रहे हैं? बिल्कुल, हमारे जो है वो इदारे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, और अगर इसका जो है वो बाकायदा प्रॉपर ऑडिट करवाया जाता है और गवर्नमेंट को जो है वो ऑडिट रिपोर्ट जमा की जाती है, ताकि अगले साल के लिए जो है वो हमें गवर्नमेंट जो है वो इजाज़त देती है, और हम हर तरह से, हर लिहाज से इसको ट्रांसपेरेंसी करने के लिए तमाम कोशिश करते हैं। और अब तो इंशाल्लाह कुछ अरसे के अंदर हम अपने सारे अकाउंट्स जो हैं वो ओपन कर देंगे इंटरनेट पे भी, तो हर आदमी जो है वो हमारे तमाम अखराजात जो है वो खुद से देख सकेगा। और हमारी तो हर मुमकिन कोशिश होती है कि इस इदारे को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करें, और जहाँ पे भी हमारी कभी आपके जहन में आया कि इसका प्रॉपर बेहतरीन वाला इंटरनेशनल ऑडिटर से ऑडिट करा लें और एक प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट आप लोग बोर्ड बना लें जो कि इसको चलाए? बिल्कुल, हमारा ऑडिट जो है वो हमारी कुछ बात हुई है मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ऑडिट की, पाकिस्तान की जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फर्गूसन जो है वो शामिल हैं, उनके कता धरता जो है उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपके आने वाले दिनों के अंदर जो है वो मैं विज़िट करूंगा, और आपके सारे, हमारा बिल्कुल बेसिक सिस्टम चलता था, बिल्कुल बुनियादी जिसे हम कहते हैं ना अकाउंट्स का। ईदी साहब जो है वो बहुत हाई फाई उस पर नहीं जाते थे, और लेकिन अब हमें महसूस हो रहा है कि हमें जो है वो अपने सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा ताकि हम दुनिया के साथ चल सकें और ऑडिट आसान कर सकें अपनी। अच्छा, अभी आपको ज़रूरत जो है वो कैश डोनेशंस की है या एम्बुलेंसेस की है? क्या किसी भी शक्ल में अगर एम्बुलेंसेस अगर लोग डोनेट करना चाहें वो हमें दें, हमारी जो है कैश मदद करना चाहें, क्योंकि फिर सारा साल जिस एम्बुलेंस को चलाना है वो एक साल में एक महीने में एक एम्बुलेंस पे तकरीबन लाख रुपए का खर्चा आता है। ठीक है। और जो है हमें जिस तरह भी हमें मदद करना चाहें हमारे लिए जो है वो काफ़ी होगा, और हम चाहेंगे कि आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं लोगों से अपील करूँगा कि जो है वो अपने चंदों में हमें ज़रूर याद रखें, ताकि हमारे पास जो हज़ारों लावारिस हैं और जो हमारी खिदमात का जो दायरा कार है उसको नुकसान ना हो। वैसे हम नुकसान होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। मुझे अगर सड़कों पे भीख मांगने के लिए भी निकलना पड़ा इस इदारे को बचाने के लिए तो मैं निकलूँगा। इस वक्त टॉप प्रायोरिटी क्या है आपकी?
ہماری ٹاپ پریورٹی تو اس وقت پریورٹی یہ ہے کہ ہم اس ادارے کے تمام تر جو شعبہ جات ہیں اس کو ایز اٹ از چلنے دیں. انشاءاللہ ایک آدھ سال 2 سالوں کے اندر آپ ہمارے اندر کافی تبدیلی دیکھیں گے اور ہمارے اندر سکلز دیکھیں گے جو کہ ہم انٹرنیشنل جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو پاکستان سے باہر سیٹل ہے وہ ہماری مدد ہر وقت کرنے کے لیے تیار ہے. ہماری اندر ہنر لانے کے لیے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ ایمبولینس چلتی ہے, دیگر سروسز چلتی ہیں, اس لیول پہ لانے کے لیے تو ہم ان سے مستقل کانٹیکٹ میں ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ان تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے ایک اچھے مقام تک پہنچ جائیں گے. اچھا رضوان عیدی صاحب, یہ فوری طور پہ آپ کی اس کا ایک رسپانس آیا ہے. ملک ریاض حسین صاحب بحریہ فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس قسم کی بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہے بحریہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. آپ جب بتائیں گے جس قسم کی بھی جو آپ کو مدد کرنے کے لیے ضرورت ہے وہ کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ 10 ایمبولینسز کی ان کی آفر ہے, اگر آپ چاہیں تو وہ 10 ایمبولینسز فوری طور پہ آپ کو دے سکتے ہیں. یہ ایک میسج ہے جو کہ بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض حسین صاحب نے دیا ہے اور ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ بینا ملک ریاض حسین نے بھی کہا ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عبدالستار عیدی صاحب ان کے لیے انتہائی محترم تھے اور فوری طور پہ یہ ایک رسپانس ہے جو کہ سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ آج کی ایک اور ڈیولپمنٹ تھی جب بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض حسین نے کراچی کے پاکستان چوک میں ایک عمارت جو کہ مخدوش ہو گئی تھی, ایک بڑا ایک سانحہ تھا آج کا جس میں عمارت مخدوش ہو گئی تھی اور وہاں پہ رہنے والے لوگ جو کہ پگڑی پہ وہاں پہ رہتے تھے وہ بے گھر ہو رہے تھے, ان کی یہ بلڈنگ گر رہی تھی, ان کے خاندانوں کو رہائش فوری طور پر فراہم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے, اعلان کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں فوری طور پہ ان تمام لوگوں کو, ان تمام خاندانوں کو کراچی شہر میں کہیں پہ بھی فلیٹس دلائیں گے تاکہ تمام خاندانوں کو آباد کیا جا سکے اور وہ فلیٹس کی ملکیت بھی ان کو دے دیں گے. تو یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن پورے پاکستان کے لوگوں کو جو عبدالستار عیدی صاحب سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے خبر یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کا مشن, ان کا کام, ان کی جو جتنی بھی خدمات تھی اس کو زندہ رکھنا, ان کو چلانا ہم سب کا فرض ہے. اس وقت اس میں مسائل کا سامنا ہے. ان کے صاحبزادے فیصل عیدی کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ بیسٹ پریکٹسز سامنے لا رہے ہیں, اس کو ادارے کی حیثیت سے مضبوط بنا رہے ہیں. اب وقت گزر گیا ہے کہ صرف شخصیت کے نام پہ ادارہ چلے, اب ان کے نام پہ ایک مضبوط ادارہ بنانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں اور ہم سب کی کو چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ان ہمارے لیے امپورٹنٹ کل کا دن ہوگا جب پاناما پیپرز کے حوالے سے ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سماعت کرے گی. اس سلسلے میں کچھ نئے ثبوت, نئے شواہد آنے کی بات ہوئی ہے, اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سپریم کورٹ آف پاکستان تقریباً 2 ہفتے کے وقفے کے بعد کل پاناما پیپرز کے حوالے سے اپنی اہم سماعت دوبارہ شروع کرے گی. ان گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اس کیس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں کہیں سے کچھ نئی معلومات سامنے آئی ہے, کہیں سے دعویٰ ہوا ہے کہ نئی ثبوت ہاتھ مل گئے ہیں, کہیں سے کسی خط کی بات ہو رہی ہے. مختلف چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں اور ان سب کا فوکس شریف خاندان ہے, مگر یہ تمام شواہد, معلومات اور یہ تمام ثبوت جو ہے اس کے بہرحال اس کی چھان بین تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی ہوگی کہ یہ کتنے سچ ہیں اور یہ کتنا واقعی ٹھوس ثبوت ہے. اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں تازہ ترین ڈیولپمنٹ میں وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار سے منسلک سابقہ حکومت کے دور کا منی لانڈرنگ اسکینڈل کا کے حوالے سے بھی ایک خبر سامنے آئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے سب سے معروف کردار جو تھے ان کے بیٹے سامنے آ گئے ہیں, یعنی کہ لنڈن اسٹاک ایکسچینج کے سابق آفیسر مسعود احمد قاضی کے بیٹے کاشف مسعود قاضی, اور مبینہ طور پہ ان سے یہ بات منسوخ کی گئی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے نام ایک متنازعہ خط میں دعویٰ کیا ہے کہ شریف خاندان نے لنڈن کے فلیٹ خریدنے کے لیے 1993 میں مبینہ طور پہ 5 ملین پاؤنڈز کی منی لانڈرنگ کی تھی. رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام 74 صفحات پر مشتمل یہ متنازعہ خط کے ساتھ بینک آف امریکہ, چودھری شوگر ملز حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی, مختلف بینکوں کمپنی اور مے فیئر سے متعلق دستاویزات منسلک کی گئی ہیں, لیکن ابھی تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے
کہ یہ کہ خط واقعی کاشف مسعود قاضی نے لکھا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں متنازعہ اور مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں. کیونکہ اس حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ جو کہ اس میں سامنے آئے گی سپریم کورٹ پہ، وہ ہے قطری شہزادے کا خط، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا خط ہے جس کی کہ اونرشپ کو فی الحال ڈسپیوٹ نہیں کیا گیا ہے. قطری شہزادے کے حوالے سے بھی بات ابھی آگے چل کے سامنے آئے گی. اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ یہ جو خط ابھی سامنے آ رہا ہے کاشف مسعود قاضی کا، اس میں خاص طور پہ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے کہا گیا ہے کہ کاشف قاضی اور ان کی والدہ سکندر قاضی اور ان کی اہلیہ نزہت گوہر قاضی کے نام پر 3 جعلی اکاؤنٹس بنائے گئے تھے، جس کی تردید بارہا جناب اسحاق ڈار کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ کہ تحریک انصاف کے رہنما جناب عمران خان لنڈن گئے تھے، اور ان کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پارٹی نے برطانیہ میں موجود رہنماؤں کے توسط سے کاشف مسعود قاضی سے اب رابطہ کرنے کی فی الحال ایک جانب کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری جانب انہوں نے کچھ دستاویزات حاصل کیے ہیں تحریک انصاف نے اپنے طور پر، اور اپنے طور پر تحریک انصاف نے جو دستاویزات حاصل کی ہیں انہیں پاناما پیپرز کیس میں سپریم کورٹ میں جمع بھی کرایا گیا ہے. اور اس میں تحریک انصاف کہتی ہے کہ اس نے لنڈن میں فلیٹس کے کاغذات حاصل کیے ہیں، التوفیق انویسٹمنٹ بینک اور شریف فیملی کی دیگر جائیدادوں سے متعلق یہ دستاویزات ہیں جو کہ وہ سپریم کورٹ پہ جمع کرا رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد وہ یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ 1996 سے بہت پہلے یہ فلیٹ جو تھے یہ شریف خاندان کی ملکیت میں تھے. اور یہ بات کہنا غلط ہے کہ یہ دراصل 1996 میں قطری شہزادے نے منتقل کیے تھے شریف خاندان کو. عمران خان خود اس سلسلے میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ جو نئی ہم نے ایویڈنس دی ہے، کیونکہ جو التوفیق بینک تھا یہ اس کے اوپر اس نے کیس کیا تھا حدیبہ پیپر مل، جس کے ڈائریکٹرز تھی نواز شریف کے بیٹے اور کلثوم نواز. انہوں نے ڈیفالٹ کیا تھا، ان کے اوپر لندن کے ہائی کورٹ کے اندر کیس ہوا تھا التوفیق کا. اس کیس میں یہ 4 اپارٹمنٹس کو انہوں نے یہ اٹیچ ہو گئی تھی اس میں. تو اصل ایشو یہ ہے کہ اگر قطری کی تھی تو انہوں نے کیسے شریف خاندان نے کیسے اٹیچ کروا لی وہ 4 اپارٹمنٹس؟ یہ وہ بات ہے جو کہ بار بار پوچھی جا رہی ہے. یہ بہت اہم سوال ہے اور دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب آتا ہے. لیکن یہ بار بار سوال کیا جا رہا ہے جو کہ ابھی عمران خان صاحب بھی کر رہے تھے. ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے، اس کی بھی ہم 100% تصدیق نہیں کر سکتے، ہم ضمانت نہیں دے سکتے، مگر بہرحال سامنے آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ برٹش ورجن آئلینڈ BVI کے تحقیقاتی ادارے فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی کو پاناما کی لا فرمز موزیک فونسیکا، یعنی کہ وہ کمپنی جس کا کہ یہ ریکارڈ سامنے آیا ہے کہ رپورٹنگ آفیسر میڈیورا جیف نے 22 جون 2012 کو بھیجی گئی ایک رپورٹ پہ اس بات کی تصدیق کی تھی کہ نیسکول اور نیلسن کی بینیفیشل اونر مریم صفدر ہے. اور موزیک فونسیکا کے رپورٹنگ آفیسر کے خط میں یہ بات کہی گئی ہے کہ نیسکول اور نیلسن کے 2 شیئر ہولڈر تھے جنہیں سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نواز شریف کی جانب سے نیلسن اور نیسکول کا واحد فائنینشیل اونر ہونے کا دعویٰ غلط ہے. آف شور کمپنیوں کے لیے جنیوا میں ڈوئچے بینک سے قرضہ لیتے وقت بھی یہ بات اس کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ مریم صفدر نے ٹرسٹی کے بجائے بینیفیشل اونر کی حیثیت سے دستخط کیے تھے. یہ وہ تمام ڈیولپمنٹس ہیں جو پچھلے 15 دن میں پاناما پیپرز اور اس کیس کے حوالے سے سامنے آئی ہے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تصدیق اور اس کی چھان بین سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگی، جہاں پر بہرحال ان کا اصل امتحان ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کل حامد خان پیش نہیں ہوں گے. ان کے حوالے سے یہ بات پہلے سامنے آ چکی ہے کہ وہ اب اس کیس میں مزید وکالت نہیں کرنا چاہتے. یہ بات سب کے علم میں ہے کہ اس کیس کے حوالے سے جناب حامد خان کے کیس کی وکلا نے بھی اس کیس کو لاغر اور کمزور بتایا تھا، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران جج صاحبان کے ریمارکس سے لگتا یہ تھا کہ یہ انتہائی کمزور کیس ہے جو حامد خان پیش کر رہے ہیں. اور شواہد کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے بہت سارے متعدد ریمارکس سامنے آئے تھے. کل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اطلاعات کے مطابق جو وکلا پیش ہوں گے ان میں سابق وزیر قانون جناب بابر اعوان بھی ہوں گے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بابر اعوان صاحب. بتائیے گا اب تک جو سماعت ہوئی ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ PTI کا کیس انتہائی کمزور رہا ہے. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جان ہے ایسے کہ اس کو آپ ریکور کر لیں اس کیس کو؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب. اور چونکہ 8ویں سالگرہ ہے آپ کی دنیا ٹی وی کی، آئی ریمین پارٹ آف دی ٹیم. اب بھی اخبار میں کالم لکھتا ہوں، اس لیے میں سب سے پہلے تو میاں عامر آپ کو
اور ساری مینجمنٹ اور کارکنوں کو, دوستوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. کمنگ بیک ٹو دی کوشچن کہ کیا پی ٹی آئی کا کیس جو پیچھے تھا کمزور تھا اور اب بھی وہ کمزور ہے؟ بالکل نہ پہلے کمزور تھا اور نہ آج پی ٹی آئی کا کیس کمزور ہے. پی ٹی آئی کا مقدمہ اس تناظر میں دیکھا جائے کہ ایک انفارمیشن تھی جو لیک ہوئی پیناما میں, پاکستان میں, پی ٹی آئی نے انیشیٹو لیا اور باقی بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انیشیٹو لیا اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے کھڑے ہو گئے. ابھی تک جو بحث ہوئی ہے اس کی نوعیت عمومی تھی, اب خصوصی نوعیت کی بحث کل سے آپ دیکھیں گے اور اس بحث کے لیے پوائنٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے فارمولیشن کی صورت میں رکھے جائیں گے اور ان فارمولیشن کو پروو کرنے کے لیے جو ریکارڈ عدالت کے اندر موجود ہے, جو ریکارڈ دیا گیا ہے, ہم نے بھی دیا اور جو گورنمنٹ نے دیا ہے, ان کی بنیاد کے اوپر کل آپ آرگیومنٹس ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اور دوسرا جو یہ تاثر ہے کہ کیا اب یہ کوئی کیس ہے یا نہیں ہے, یہ کیس ایسا ہے یہ کہیں بھی نہیں جانے والا اور اس کے نتیجے میں دو آپشنز میں سے جو مرضی آپشن ہو, ایک آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا, اور ہماری خواہش اور کوشش یہی ہے اور قوم کی ضرورت یہی ہے کہ ہم کہیں کہ 184(3) اور 187 کی روح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ بینچ ہی اس کا فیصلہ کرے. فرض کریں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ استدعا منظور نہیں کرتے یا ان کے خیال میں اس مقدمے میں کچھ ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے, کچھ گواہوں کے آنے کی ضرورت ہے, ان کے اوپر جرا ہونی چاہیے اور دونوں پارٹیز کو سنا جانا چاہیے تفصیل کے ساتھ, تو پھر اگر کمیشن بنتا ہے تو پھر بھی اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے, پروون کیس ہے ہمارے. لیکن بابر احمد صاحب, جو اب تک دستاویزات, جو شواہد, جو تمام مٹیریل آپ پیش کر چکے ہیں, آپ کے وکلا پاکستان تحریک انصاف کے اب تک کے وکلا حامد خان صاحب, اس کو عدالت ناکافی, لاغر, کمزور اور ان ایکسیپٹیبل آلموسٹ کہہ چکی ہے تمام اب تک کی جو شواہد سامنے آئے ہیں. اب کوئی نئی چیز ہے آپ کے پٹارے میں جو کل آپ کھولیں گے؟ کیونکہ اب تک کے جو معاملات ہیں اس پر جو کامنٹس ہم دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس پہ کہیں اس میں ٹانگیں نہیں ہیں اس کیس کی. نئے شواہد بھی گئے ہیں لیکن نئے شواہد پرانے شواہد کا تسلسل ہے. پرانے شواہد کے اوپر مزید ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہے, پرانے شواہد کو کورابریٹ کرنے کے لیے, اسٹرینتھن کرنے کے لیے نئے شواہد گئے ہیں. لیکن چونکہ ابھی کیس کھلا نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اخباری خبریں اور تاثر ہے وہ درست نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان ایک انڈیور کر رہی ہے, ایک کوشش کر رہی ہے جس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سچ کھولا جائے اس معاملے میں. اس لیے وہ ہمیں فوکس کرنے کے لیے یہ آبزرویشن آئی تھی کہ ہم فوکس رہ کے اس کے اوپر بات کریں, کیونکہ کوشش یہ بھی ہو رہی ہے, بہت ساری پٹیشنیں فائل پہلے بھی ہوئیں, ایک آدھ پٹیشن شاید کل بھی لگی ہوئی آپ دیکھیں گے, اور لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا دائرہ کار اتنا وسیع ہو جائے کہ کبھی یہ کیس ختم ہی نہ ہو اور یہ کیس چلتا ہی رہے. ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے اس مقدمے میں. آئی ایم سیئنگ دس آن دی اسٹرینتھ آف مائی ایکسپیرینس. اور دوسرا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے واضح طور پہ یہ پہلی تاریخ کے اوپر ہی ارشاد فرما دیا تھا, بینچ کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے بھی اور باقی ارکان نے بھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ جو انڈسکلوزڈ ڈیسٹینیشن ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹرک دی بتی, اس کے پیچھے ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں, فوکس رہ کے. اسی لیے ساتھ انہوں نے یہ بھی آبزرویشن دی تھی کہ جو سراج الحق صاحب کا مقدمہ ہے اور طارق اسد کا, اس میں علیحدہ سے آرڈر پاس کیا جائے گا. اور پیناما چونکہ پاکستان کے سربراہ حکومت, اولو الامر, ذل الہی, امیر المومنین, وزیر اعظم, چیف ایگزیکٹو یا تاجر اعظم جو مرضی آپ کہہ لیں, وہ ملوث ہیں, اس لیے اس کا علیحدہ سے جائزہ لیا جائے گا. اچھا, ابھی یہ جو اس چیز کا بڑا اصرار ہے, ابھی عمران خان صاحب بھی بار بار اس کی بات کر رہے ہیں, اور بھی جگہ پہ بات ہوئی ہے کہ جو مے فیئر کے فلیٹس ہیں 96 سے پہلے اس کی اونرشپ کس کی تھی, اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ دراصل اسی خاندان کی اونرشپ تھی, اسی لیے وہ سیکیورٹی تھے اس لون کی جو کہ التوفیق بینک سے حاصل کیا گیا, اور پھر جب وہ لون سرو نہیں ہوا تو یہ فلیٹس اٹیچ ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ظاہر اونرز یہی تھے. اس کے علاوہ ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے جو کہ شاید کاشف مسعود قاضی خود ڈینائی کر رہے ہیں, لیکن اس کے حوالے سے بہت ساری دستاویزات کہ جو کہ جناب اسحاق ڈار سے منسلک ہیں, ان کے مبینہ منی لانڈرنگ, یہ اب یہ تمام چیزیں آپ سپریم کورٹ پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ ڈیفینیٹلی ہمارے کیس کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور کل آپ دیکھیں گے ان کے اوپر ہم بات کریں گے. التوفیق کی آپ بات کر رہے ہیں اور کوئنز بینچ کی ججمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بالکل درست ہے, اور وہ ججمنٹ اس وقت میرے میز کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی اس ججمنٹ کے حوالے سے جو نئی ڈیولپمنٹ آپ بتا رہے ہیں, اس ڈیولپمنٹ میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو منی لانڈرنگ قاضی فیملی کے نام کے ذریعے سے, ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے سے پرسنیشن کر کے, ان کے ساتھ فراڈ کر کے جو کی گئی تھی, اب وہ بات کرنے کے لیے اس پہ تیار بھی ہیں اور وہ سامنے بھی آ چکے ہیں, اور اس سے کورابریشن ملتی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے
جو منی لانڈرنگ کا اعتراف جرم عدالت کے اندر کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے ادارے ہیں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے والے, ان کے لیے ایک نیا کلو ہے. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی اگر وہ خود نہیں موو کرتے تو شاید کوئی پٹیشن آ جائے کسی آئینی عدالت میں کہ اب یہ ثبوت سامنے آ گیا. کچھ دن پہلے کہا گیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. اب تو جن کے نام میں, جن کے اکاؤنٹ میں منی لانڈرنگ کی گئی ہے, ڈرٹی منی کو دھویا گیا ہے اور کالے دھن کو سفید کیا گیا ہے, وہ بھی سامنے آ گئے. اس لیے یہ ساری ہے کوریبوریشن. ایشو اپنی جگہ موجود ہے. ایشو یہ ہے کہ پینما کی جائیدادیں انہوں نے تسلیم کیوں ہیں, بتانا انہوں نے ہے کہ پیسے کہاں سے آئے, بتانا انہوں نے ہے کہ کمائی جائز تھی یا ناجائز پیسے سے یہ بنا ہے. لیکن بابر اول صاحب, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی تک یہ بات کنفرم نہیں ہوئی ہے کہ یہ خط کاشف مسعود قاضی نے بھیجا ہے, یعنی کہ مسعود قاضی صاحب کے صاحبزادے نے بھیجا ہے, بلکہ لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے نہیں بھیجا ہے اور وہ نہیں آنا چاہتے عدالت پہ. لیکن یہ فرما دیجیے گا کہ اب جو مائنڈ بن رہا ہے سپریم کورٹ کا, اس میں لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ نہیں, اب یہ کمیشن بنے گا, پھر وہاں پہ تحقیقات ہوگی اور یہ بات لمبی جائے گی. کمیشن پہ یہ بنے گی بات, اب سپریم کورٹ میں شاید اس کا فیصلہ نہ ہو. جی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کٹ ڈرائیڈ سلائسڈ سامنے پڑا ہوا مقدمہ ہے, اس میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا فیصلہ خود کرے, اور اس میں دن لگ سکتے ہیں, اس میں ہفتے بھی نہیں لگیں گے. اور اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس فیصلے کو ہم ڈیکلریشن کہیں گے, اور جو 62 آرٹیکل 62(1)(f) میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی راست باز ہونا چاہیے, صادق اور امین ہونا چاہیے, میں پبلک آفس ہولڈر کی بات کر رہا ہوں, اس زمرے میں پھر وزیر اعظم کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا مستقبل کیسا ہو. لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ادھر نہ جانا پسند فرمائے تو پھر دوسرا راستہ کمیشن ہے, تیسرا راستہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ہم تحقیقات کرنے کے لیے تیار نہیں. پاکستان کے سارے ادارے پہلے تحقیقات سے بھاگے ہوئے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا جو آخری آربٹر ہے, سب سے بڑا جو منصف ہے, وہاں سے کوئی اس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے کہ جناب تحقیقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کو مٹی ڈالو یا مٹی پاؤ والا وہ فیصلہ نہیں آئے گا. اور جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کامران خان صاحب, وہ یہ ہے کہ اس مقدمے کے بعد ساری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر ہیں. اس مقدمے کے بعد پاکستان کا یا امیج برباد ہو سکتا ہے خدا نخواستہ, یا امیج بحال ہو سکتا ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی اہلیت رکھنے والے اداروں والا ملک ہیں. ہم کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں یہ کام بولیویا کی طرح سے یا یوگنڈا کی طرح سے کبھی ہونے کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا. بہت بہت شکریہ جناب بابر اعوان, جو کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف کی جانب سے پیش ہوں گے پاناما کیس میں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.